बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं अरसला ताहिर। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं जी खुशामदीद। आज नाज़रीन इकराम प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो कराची की सियासत में एक अहम मोड़ के हवाले से। अगर मैं बात करूं एमक्यूएम पाकिस्तान की, जिसके हवाले से ये कहा जा सकता है कि माजी में कराची की सियासत में एक मरकजी किरदार जो है हमेशा से एमक्यूएम पाकिस्तान अदा करती रही है, आजकल कुछ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। क्या ये सियासी इख्तलाफात सिर्फ महज एक स्टंट है, सियासी स्टंट है, या कुछ और चल रहा है? और क्या एमक्यूएम पाकिस्तान को इससे कोई नुकसान हो सकता है? उनकी जो हिमायत है वो क्या कहीं कम हो सकती है? उसके अलावा जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं उनको इससे कितना फायदा पहुंच सकता है? इन्हीं मौजूआत पर आज हम बात करेंगे। स्टूडियो में जिन मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सुहेल शब्बीर साहब, डिप्टी डायरेक्टर मेट्रो वन न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और मौजू तो आप आज सुन चुके हैं, बाकायदा आपसे सवाल कर लेते, आपको क्या लग रहा है अंदरूनी इख्तलाफात की वजह क्या हो सकती है और ये इख्तलाफात हैं भी या नहीं है? देखें, जो आपने दूसरा सवाल किया है पहले मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि इख्तलाफात हैं भी या नहीं। तो मैं आपको इसको इस तरह बताऊंगा कि इख्तलाफ पहले दिन से मौजूद थे। ठीक है। जब ये एमक्यूएम 3 हिस्सों में तकसीम हुई थी, जब एमक्यूएम जो ऑफिशियल एमक्यूएम जिसको कहा जाता था, जो 90 से चलती थी, उसके बाद जब एमक्यूएम बिखरी है तो वो 3 हिस्सों में तकसीम हुई, जिसमें एमक्यूएम पीआईबी, एमक्यूएम बहादराबाद और पीएसपी। उसके बाद जब शहर में सूरत हाल इनकी कंट्रोल में नहीं आ रही थी तो कुछ मुख्तदर कुव्वतों ने इनको बिठाने की कोशिश की और सबको एक पेज पे लाने की कोशिश की, तो उसमें ये फार्मूला तय हुआ था कि सब लोग जो है वो एक छतरी तले काम करेंगे। ठीक है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी इनको सबको लीड करेंगे और बतदरीज सबके जो है वो ओहदे और जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो उसमें रख दी जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस दिन से ये काम हुआ है, मतलब जिस दिन से ये मर्जर हुआ है, उस दिन से लेकर आज के दिन तक किसी ने भी एक दूसरे को दिल से तस्लीम नहीं किया है। एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसी की बेसिक वजह है कि जो ये गाहे बगाहे ये सारी सूरत हाल खराब होती रहती है। अच्छा, इसमें पहले तो ये 3 कैरेक्टर्स थे, फिर एक चौथा कैरेक्टर भी सामने आया। 3 स्टेक होल्डर्स थे, पीआईबी, बहादराबाद और पीएसपी। फिर चौथा कैरेक्टर आया गवर्नर सिंध की शक्ल में, ठीक, कामरान खान टिसूरी। तो अब ये इस तरह 4 जो है वो स्टेक होल्डर्स हो गए एमक्यूएम के अंदर। मुख्तलिफ मौके ऐसे आए कि जहां पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए और कारकुनान एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे थे। यूनिट सेक्टर्स के अंदर ये सूरत हाल बनी हुई थी। जो पीएसपी से आए हुए लोग थे वो क्योंकि सीनियर कहलाते थे या उनके मामला कुछ दूसरे थे, तो उसकी वजह से जो एमक्यूएम पाकिस्तान थी उस वक्त की, उनके लड़के थोड़ा सा उनसे इन्फ्लुएंस का शिकार हो गए और थोड़ा सा खौफजदा समझ लें, इस तरह की पोजीशन बन गई। तो उसी दिन से पीएसपी से आने वाले जो लड़के थे उन्होंने जो है वो पूरी पार्टी को एक तरह से कैप्चर करना शुरू कर दिया। अच्छा, उसमें हुआ ये कि जब एमक्यूएम के लड़कों ने ये समझा कि जो पीएसपी से आने वाले लोग हैं उन्होंने हमें कैप्चर करना शुरू किया, तो थोड़ी सी बगावत टाइप की चीज़ नज़र आने लगी। तो उस पर फिर खालिद मकबूल ने और फारूक सत्तार ने, अनीस काइम खानी ने और गवर्नर सिंध जो कामरान टिसूरी, उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि हमें कारकुनों को मैसेज देना है कि हम सब ऊपर से एक हैं, तो आप लोग भी वो कहते हैं ना कि घी शक्कर हो जाए आपस में। सही सही। लेकिन वो सूरत हाल बन नहीं पाई, क्योंकि हो ये रहा था क्योंकि असल जो डाइवर्जन थी वो ऊपर ही थी। ठीक है। वो नीचे ही कन्वर्ट हो रही थी, तो इस वजह से वो डाइवर्जन नीचे कन्वर्ट हो रही थी ना, वो कारकुनान आज के दिन तक एक दूसरे को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, होता ये था कि जैसे इलेक्शन का मौका आया, इख्तलाफात बढ़े, तो फिर एक फार्मूला तय किया गया कि ठीक है भाई, टिकट्स किस तरह दिए जाएंगे, एमपी एमएनए को क्या किया जाएगा। तो कुछ लोगों ने जो आज तक की एमक्यूएम को चला रहे हैं, उन्होंने फिर बीच में आके जो मुदाखलत की और उसमें यही हुआ कि 25% का कोटा चारों स्टेक होल्डर्स को दे दिया गया इक्वली। ठीक है। तो उसमें 25% खालिद मकबूल सिद्दीकी के हिस्से में आया, 25% मुस्तफा कमाल के, 25% गवर्नर सिंध के और 25% डॉक्टर फारूक सत्तार के। सही। इस तरह जाके ये मामला तय हुआ। तो उसमें इलेक्शन हो गए, उसमें लोग जिस तरह भी जीते, XYZ में उस बहस में नहीं पड़ता। उसके बाद से वही 25% लोग कि जिसको फॉर एग्जांपल गवर्नर सिंध ने टिकट दिलाए थे या मुस्तफा कमाल ने टिकट दिलाए थे, तो वो उनके कैंप के लोग समझे जाने लगे। सही। इसी तरह जिस सेक्टर यानी कि टाउन इंचार्ज, पहले सेक्टर इंचार्ज होते थे, टाउन इंचार्ज को मुस्तफा कमाल के कैंप से लगवाया गया तो वो उसके कैंप का समझा जाने लगा। जो खालिद मकबूल के कैंप से लगे तो वो खालिद मकबूल के कैंप के शुमार होने लगे। तो पार्टी के अंदर डाइवर्जन वहीं से मौजूद थी। अच्छा, सूरत हाल बतदरीज क्योंकि ख़राब होती चली जा रही थी,
ایک طرح سے وہ کہتے ہیں کہ کیپچر کرنے کا سین بن رہا تھا کہ شاید پارٹی جو ہے وہ کیپچر ہو رہی ہے. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ انیس قائم خانی کیونکہ سمجھے جاتے ہیں جو سب سے زیادہ تنظیمی معاملات پہ گرفت رکھتے ہیں, ان کی کیونکہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ کوئی بھی لڑکا ان کے ہاتھ سے نکل نہیں پا رہا تھا. صحیح. اب انہوں نے کیا یہ کہ وہ اپنا لڑکا تو ان کا اپنے ہاتھ سے نہیں نکلا, لیکن جو خالد مقبول کے کیمپ کے لڑکے تھے یا اس میں کام کرنے والے لوگ تھے وہ انیس قائم خانی کے کیمپ میں شامل ہونا شروع ہو گئے, جس میں سب سے مرکزی جو میں نام لوں گا وہ فرقان عطیب ہے, جو تنظیمی کمیٹی جس کو ہم پہلے کے ٹی سی بولتے تھے اب سی او سی ہو گئی وہ, اس کے انچارج تھے. ان کے سیکنڈ تھے چاند. یہ دو لوگ جو ہے وہ انیس قائم خانی کے کیمپ میں چلے گئے. صحیح. اس طرح انیس قائم خانی کیونکہ سی او سی کے رابطہ کمیٹی سے سربراہ تھے اور فرقان عطیب جو ہے وہ اس کے سی او سی کے انچارج تھے, ان کے نیچے چاند اور یہ عبداللہ شیخ اور یہ سارے لوگ نیچے تھے. تو یہ ایک طرح سے جو ایک پورا سیٹ اپ بن گیا اور ساری جو تنظیم تھی جس کو ہم تنظیم ایم کیو ایم کی کہتے ہیں وہ ساری کنٹرول ہو گئی انیس قائم خانی کے ہاتھ میں. اس کا تھوڑا سا اس کو آپ بولیں کہ یہ چیز تھوڑی سی کھلی یا اس کو تھوڑا سا محسوس کیا گورنر سندھ نے بھی, کامران ٹیسوری نے بھی, خالد مقبول نے بھی. تو ان لوگوں نے پھر تنظیم کو آج سے کوئی 3 مہینے پہلے پوری تنظیم کو ڈیزالو کر دیا جو مرکزی کمیونٹی تھی, اور ایڈ ہاک قسم کے لوگ بٹھا کے ان کو اس طرح کے معاملات چلا رہے تھے. تو آپ نے شاید بیچ میں دیکھا ہوگا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے پھر بیچ میں جو ہے وہ کچھ بیانات دینا شروع کر دیے تھے کہ ہم سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو کہ آپ کی پارٹی میں پوزیشن کیا ہے تو ہم بغلے دیکھنے لگتے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر انہوں نے کچھ 4 دن پہلے کچھ نئے لوگوں کو اناؤنس کیا. اچھا وہ نئے لوگ کیا تھے؟ وہ 8 سے 9 لوگ تھے جن کو مختلف شعبہ جات کا انچارج بنا دیا گیا. صحیح. اچھا اب یہاں پر کلیش کہاں پر شروع ہو رہا ہے؟ جو 3 مخصوص ڈپارٹمنٹ سے جس میں سی او سی جو پہلے 101 انیس قائم خانی دیکھتے تھے, جو پارلیمانی امور تھی وہ خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار یہ لوگ دیکھتے تھے, اور تیسرا مرکزی کردار تھا فرقان عطیب. اچھا اب انیس قائم خانی کے ساتھ انہوں نے 2 اسٹیک ہولڈرز اور دے دیے جس میں ڈاکٹر فاروق ستار اور امین الحق. ڈاکٹر فاروق ستار کیونکہ نمائندگی اپنی خود اپنے گروپ کی کر رہے تھے, اور امین الحق جو نمائندگی کر رہے تھے خالد مقبول جو کیمپ ہے اس کی. تو اس طرح جو تنظیمی کمیٹی ہے سی او سی کا جو سربراہ کے طور پر یہ 3 لوگ آ گئے تھے. اب انیس قائم خانی اکیلے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. صحیح. تو اس کے لیے پھر ایک تو یہ بات بنی. دوسری بات بنی کہ جو آپ کے پارلیمانی نظام ہے اس کا سربراہ بنایا کامران ٹیسوری کو, ٹھیک, جو گورنر سندھ ہے. تو یہاں پر بھی کلیش اور صورتحال خراب ہونے کی پوزیشن آئی. کیوں کہ اگر کامران ٹیسوری صاحب کو دیکھیں گے تو یقینی طور پر جو ایم پی ایم این ایز ہیں وہ سارے کے سارے رپورٹ کریں گے کامران ٹیسوری کو. ٹھیک. اور وہ لازمی سی بات ہے اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان سے انفلوئنس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں, وہ کیمپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑے سے معاملات خراب ہوئے. جب یہ ساری اناؤنسمنٹس ہوئیں, چیزیں ہوئیں, تو جو فرقان عطیب ہیں جو مرکزی اس میں کردار ادا کر رہے تھے انہوں نے جو ہے وہ ایک میسج چلایا, ان کی کسی قریبی رفقا نے میسج چلایا تمام ٹاؤن انچارجز کا کہ اس پر ہم نے ڈسکس کرنی ہے. اس کے کوئی 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد اس میسج کو دوبارہ جو ہے وہ چلایا گیا کہ ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی اور یہ ساری چیزیں ختم. لیکن جو میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد صرف مصطفیٰ کمال کے جو کیمپ کے لوگ تھے ان کو یہ میسج کنوے کیا گیا کہ آپ لوگ سب فوری طور پر پہنچے. صحیح. اور ان کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ طے ہوئی کہ ہم نے جو ہے یہ فرقان عطیب کیونکہ سی او سی کے انچارج تھے, اور فرقان عطیب اس سے پہلے کور کمیٹی جو بنائی گئی تھی 11 رکنی اس کے رکن بھی تھے. اچھا. لیکن فرقان عطیب کو وہاں سے ہٹا کر صرف سی او سی کا انچارج ابھی تک رکھا ہوا تھا. تو اب وہ جو یہ سارا میسج چلا تو انہوں نے یہ پروگرام طے کیا کہ بہادر آباد میں جا کے وہاں یہ کوشش کریں گے کہ جو رابطہ کمیٹی یا جو پھر آفس کے جو لوگ ہوں گے ان پر یہ پریشرائز کیا جائے کہ فرقان عطیب کو کسی صحیح جگہ پر ایڈجسٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کو کنٹینیو کریں گے یا وقت تو ایک شارٹ بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید پروگرام انسائیڈ دا نیوز. میں ہوں ارسلہ طاہر, اور بریک سے پہلے بڑی ڈیٹیل میں ہم بات کر رہے تھے سہیل شبیر صاحب سے. سہیل شبیر صاحب, انتشار کی صورتحال آپ نے کافی ٹھیک ٹھاک ہمیں ڈیٹیل میں بتا دیے, لیکن یہ اتنی شدت کیوں اختیار کر گئی؟ دیکھیں اس کو تھوڑا سا میں جو بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا تھا وہ اس میں بتانے کی وجہ یہ تھی کہ میں پورا آپ کو جو اب صورتحال بنی ہے جو گزشتہ 2 روز سے بنی تھی وہ سارا ایک تسلسل تھا پیچھے کا. ٹھیک ہے. اچھا یہ انتشار کی صورتحال اتنی بنی نہیں جتنی اس کو
सोशल मीडिया पर और उस पर जो है वो परवान चढ़ाया गया। ठीक है। अच्छा, ये जो लड़के गए थे, ये सारे गए थे वहाँ बातचीत करने, ये सारे लड़के बातचीत करने गए थे, लेकिन उसको जो सोशल मीडिया, तो आपको पता है कि वो वीडियोस ऐसी हाइप क्रिएट हुई कि ऐसा फील आया कि शायद कोई बहुत बड़ा इंतशार हो गया, मारधाड़ हो गई, खुदा न खास्ता तोड़फोड़ हो रही है, जबकि जो हमने वीडियोस देखी हैं उसमें ये सिर्फ आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और इन्हीं चीजों के ऊपर डिबेट हो रही है। ठीक। अच्छा, ये हमने, क्योंकि हम तो देखते रहे हैं माजी में भी एमक्यूएम में इस तरह की चीजें हुई हैं तो लोगों में कुछ चीजें आती थी। अच्छा, जो उससे पहले एमक्यूएम थी उसमें तो कभी इस तरह की सूरत हाल बनी नहीं, लेकिन इस एमक्यूएम में इख्तलाफ राय खुल के किया जा सकता है। ठीक। तो वहां इख्तलाफ राय को जो है वो लोगों ने नेगेटिव रंग दिया और वो रंग जो गया वो इस तरह का गया कि शायद एमक्यूएम जो है वो बगावत और खुदा न खास्ता किसी टूट फूट का शिकार होने जा रही है। ठीक। तो उसके बाद फिर सूरत हाल बतदरीज कंटिन्यू तब्दील हुई, रहनुमाओं ने आपस में राब्ते किए और अब सूरत हाल ये बन गई है कि वो फिर दोबारा एक साथ सब बैठ गए और अब आगे गाड़ी को चलाने की कोशिश हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर लिया इस वक्त मुबशर मीर साहब में, जो कि तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा ठीक है, राब्ता अभी मुनक़ता हो गया, थोड़ी देर में दोबारा हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे मुबशर मीर साहब से। जी, आप ही को कहेंगे, आप ही कंटिन्यू करें अभी जब तक हमारी कॉल नहीं लगती है। हाँ, तो अभी क्योंकि जो अब दोबारा से मैसेज चला है शहर भर के तमाम टाउन इंचार्जेस को और सबको ये कहा गया है कि भाई आपने उसी अंदाज में काम करना है, अपनी सफ़ों के अंदर उसी तरह को जो है वो मेंटेन रखना है कि सफ़ें जो है वो आपकी ख़राब ना हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब तक ऊपरी लेवल पे मामला सेट नहीं होते हैं, ऊपरी लेवल के लोग मतलब जो रहनुमा हैं वो आपस में ये शो नहीं करते, मतलब सिर्फ बातों से नहीं किरदार से भी ये शो करना पड़ेगा कि हम सब एक हैं। सही। अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई है या किसी से कोई जिम्मेदारी ली गई है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसको बराह रास्त नुकसान जो है वो पार्टी को पहुंचाया जाए। तो जब ये मैसेज ऊपर से चलेगा तो यकीनी तौर पर वो नीचे भी जाएगा और वो कारकुनान के अंदर जो एक अभी ग्रुपिंग बनने की कोशिश हो रही थी शायद उसको तोड़ने में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। सही है। क्या ये कुछ ओहदों की तकसीम की वजह से सारा मामला, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ से जिम्मेदारियां ले ली गई हैं, कुछ को नहीं दे दी गई हैं, कुछ को हटा के कहीं और कर दिया गया है, कुछ को कुछ और मिल गया है, तो क्या ये ओहदों की तकसीम ही वजह है असल? देखें, ओहदों की तकसीम भी है, पावर्स का गेम भी है और कुछ पार्टी को आगे कौन चलाएगा इसका गेम भी है, मतलब बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें इसमें जो है वो कनेक्ट हुई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा जो अभी बज़ाहिर पिली ली गई है वो ओहदों की तकसीम के ऊपर ही ली गई है और उसी को अब आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है कि आगे वो किस तरह लेके चलेंगे। तो अब क्योंकि मैं तो एमक्यूएम की जो मौजूदा क़यादत है, क्योंकि वो बात करते हैं शहरी सिंध की, वो बात करते हैं पाकिस्तान की 2% मरात याफ्ता, जो 2% मरात याफ्ता तबका है उसके खिलाफ बात करते हैं। तो आप उनको चैलेंज करने जा रहे हैं, आपको अपनी सफ़ों में सबसे पहले इत्तेहाद करना पड़ेगा। जब तक वहां आपके इत्तेहाद नहीं होगा, आपकी सफ़ों में नहीं होगा, कारकुनान की सफ़ों में नहीं होगा, तो आप कैसे आगे किसी को काउंटर कर सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? इस सारी सूरत हाल की वजह से क्या एमक्यूएम अपनी अवामी जो हिमायत है उस पर थोड़ा सा कोई विल पे उनकी फर्क पड़ेगा, आप क्या समझते हैं? कोई मनफी असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मनफी असर यकीनी तौर पर, क्योंकि नेगेटिव सोशल मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा करता है, तो यकीनी तौर पर पड़ेगा तो लाजमी। लेकिन अगर ये अपने, मैं जिस तरह आपको पहले बताया कि अपने किरदार से ये साबित करेंगे कि हमारे अंदर इस तरह का कोई इख्तलाफ और इंतशार नहीं है, तो यकीनी तौर पर वो उसको वापस कर भी सकते हैं। लेकिन अगर यही सूरत हाल अगर खुदा न खास्ता एक दो बार फिर हो जाती है तो मैं समझता हूँ बहुत बहुत ज्यादा एमक्यूएम को इसका नुकसान होगा, सियासी तौर पर भी, तंजीमी तौर पर भी, और अपनी तो साख उनकी खराब होगी ही होगी। ठीक है। अच्छा, हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर लिया मुबशर मीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आपको आवाज सही आ रही है हमारी? जी आ रही। ठीक है, वेलकम करेंगे सर आपको। मौजूद तो आप जानते हैं, आपसे पूछ लेते हैं जी, एमक्यूएम की जो इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात हैं, सिंध की सियासी सूरत हाल पर इससे कितना फर्क पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि ये इख्तलाफात जो हैं ये कोई इतने बड़े इख्तलाफात नहीं है, एक रिफ्ट है और रिफ्ट पार्टियों में होती रहती है, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होता है और फिर एमक्यूएम की जो एक इस पूरा जो प्रोसेस हुआ है पिछले 2-3 साल में, जो उनको जोड़ के रखने वाली कुव्वतें हैं, बहुत ही जो है वो बाखबर ज़राए की इत्तला है कि उन्होंने उनको आपस में बिठा के बहुत सी चीज़ें जो है वो सेटल कराने की कोशिश भी की है और शायद हो भी गई होंगी। और ये कोई इतना बड़ा कोई ऐसा इस वक्त मेरे ख्याल में कोई सीन नहीं हो रहा कि एमक्यूएम के अंदर जो है वो इतने बड़े लेवल की जो है वो फूट पड़ जाए
اور پارٹی جو ہے وہ بکھر جائے اور سندھ کی سیاست جو ہے وہ بالکل الٹ جائے, قومی سیاست کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا طوفان آ جائے. ابھی اس طرح کی کوئی سین جو ہے نہ وفاق میں نظر آ رہا ہے نہ سندھ میں نظر آ رہا ہے. اس لیے ایم کیو ایم جو ہے وہ ویسے بھی انٹیکٹ ہی رہے گی فی الحال. اس کو کوئی اس طرح کا کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی خطرہ ہے, کیونکہ جن لوگوں نے ان کو اکٹھے بٹھایا تھا وہ ان کی مرضی کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں جائیں گے. کوئی بھی سیاستدان پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ اتنے بڑے لیول پہ جا کے اور جو فیصلہ ہے وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے, خاص طور پر جو اس وقت برسر اقتدار لوگ ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں, خواہ وہ کسی بھی پارٹی میں. تو لہٰذا یہ سمجھ لیں وہ جو ہم مثال دیتے ہیں نا چائے کی پیالی میں ابال آنا, یہ اس طرح کا ہے, نتھنگ ایلس. اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ذرا زیادہ ہائپ کریٹ کر دی, اصل میں معاملہ اتنا خراب ہے نہیں. دیکھیں ایک پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, اب آج کا دور ہے کہ موبائل فونز جو ہیں وہ عام ہوتے ہیں, کارکنوں کے پاس سب کے پاس موبائل فون ہوتا ہے, وہاں اندر جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتا ہے. لمحہ لمحہ کی لوگ تصویریں بناتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں. اب وہ اگر ایک بندے نے ان کا کوئی نہ کوئی ایشو ہو گیا, لڑائی ہو گئی, چلو پھڈا ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, اس کی وہ ویڈیو بن گئی اور اس کو جو ہے وہ وائرل کر دیا گیا اور ایسا تاثر دیا گیا کہ شاید اس سے بہت بڑا جو ہے نا وہ سیٹ بیک ہو جائے گا پارٹی کے اندر. تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ پہلے تو اس چیز کی جو ہے نا لیول پہ جائیں کہ ساری جو گروہ تھے ایم کے ایم کے وہ اکٹھے کس نے کیے تھے اور کیوں اکٹھے کیے تھے اور کس طرح اکٹھے کیے تھے. جب انہوں نے چاہا تھا تو اکٹھے ہو گئے تھے, جب وہی چاہیں گے کہ اکٹھے نہیں رہنا یا کوئی اور نئی سین بنانا ہے تب ہی ہوں گے, ادروائز کچھ نہیں ہوگا. ایم کیو ایم کا اس وقت کا جو ماڈل ہے وہ گائیڈڈ ہے, ان گائیڈڈ نہیں ہے. تو وہ گائیڈڈ بائی جو بھی ہیں ان کے توسط سے ہی سارا سلسلہ ان کا چل رہا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی چیز دور نظر نہیں آ رہی کہ ایم کیو ایم کی جو ہے وہ سیاست الٹ پلٹ ہو رہی ہے. نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہو رہا. بالکل ابھی ایسے ہی ہوگا, پرانی تنخواہ پہ سارے لوگ واپس کام کریں گے, مل جل کر رہیں گے. جو چھوٹے موٹے اختلافات جو ہوتی ہے کہ بھائی میرے لیے یہ نہیں بات ہوئی یا مجھے یہ چیز جو ہے وہ کمٹمنٹ تھی مجھے یہ نہیں ملا, وہی چیزیں ہوتی ہیں, ادروائز کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا 2008 میں حکومت بنی تھی, اس میں ایم کیو ایم بھی تھی, اس میں اے این پی بھی تھی, اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی. روز پھڈے ہوتے تھے, روز معاملات ہوتے تھے, گورنر ہاؤس میں میٹنگ, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میٹنگ. تو ذرائع نے یہ چیز کا انکشاف کیا کہ یہ لڑائی کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی اپنے اپنے حصے کی لڑائی ہوتی ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا. تو اس طرح ہی ہے پاکستان میں سیاست, کوئی نظریاتی سیاست کی بنیاد پہ یہ سسٹم نہیں چل رہا. یہ سارا گائیڈڈ سسٹم چل رہا ہے, کنٹرولڈ ڈیموکریسی چل رہی ہے. تو لہذا کنٹرول ڈیموکریسی میں ہمیں سمجھنا چاہیے, ایک طالب علم کی حیثیت سے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ بائی ڈیزائن ہے, حادثات نہیں ہے, یہاں ڈیزائن ہے. تو وہ چیزیں ڈیزائن کے مطابق ہوتی ہیں. تو ڈیزائن یہی ہے ابھی تک کہ یہ ایسے ہی کام چلے گا, اسی طرح ہی رہیں گے. تو کوئی ہمیں وہ اس میں گرد ورد جو اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد چھٹ جائے گی اور پھر اسی طرح چہرے واضح طور پر نظر آنے شروع ہو جائیں گے. کوئی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ اس وقت جو اختلافات ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں اس سے ایم کیو ایم کی جو ایک عوامی حمایت ہے اس کو ذرا سا بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور ان چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عوامی حمایت تو ہے ہی کوئی نہیں. عوامی حمایت کہاں ہے؟ عوامی حمایت 8 فروری 2024 کے الیکشن کا ہمیں پتہ ہے کہ کہاں ہے عوامی حمایت. ابھی گورنر پنجاب نے کھلے لفظوں میں بات کی ہے, کراچی کی بھی بات کی ہے, اپنے علاقے کی بھی کی ہے, پنڈی کی بھی کی ہے, اخبارات میں رپورٹ بھی ہوئی ہے, چلی بھی ہے اسکرین پہ. تو انہوں نے تو کھلے لفظوں میں بات کی ہے. وہ گورنر پنجاب ہیں, حکومت کا حصہ ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں. انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ کیا ہوا ہے 24 میں 8 فروری کو. تو کون سی حمایت ہے, کون سی؟ ادھر ہم بھی کراچی میں رہتے ہیں, الیکشن والے دن ہم بھی جگہ دیکھتے رہے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے کہ کس کے کیمپ پہ کتنے لوگ کھڑے تھے اور کس کے کیمپ پہ بندہ ہی کوئی نہیں تھا اور کس کی سیٹ کس طرح آئی ہے. تو لہذا یہ تو اوپن سیکرٹ ہے, کراچی کے رزلٹ ہوں یا کسی اور شہر کے رزلٹ ہوں.
لہذا یہ نہ سمجھے کوئی دنیا جو اگر کوئی لوگ یہ اس خام خیالی میں ہوتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو اب کچھ پتہ نہیں چلتا. یہاں پہ کروڑوں کے حساب سے کیمرے چل رہے ہیں موبائل فونوں پہ کروڑوں کے حساب سے کیمرے چل رہے ہیں. کہ آپ دیکھیں جتنا کنزیومر ہے اسمارٹ فون کا کہ اس حساب سے کیمرے بھی اسی حساب سے چل رہے ہیں. اور پاکستان میں یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کی وہ چیزیں جو ہیں وہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں, پھر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں سے جو ہے وہ ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں, وہ آڈیوز بھی آ جاتی ہیں. یہ ایم کیو ایم کے اندر کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی وہ کیا تھی جو مصطفیٰ کمال کی, آپ کو یاد ہے؟ آپ اسے ڈسکس کریں نا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں کس طرح کہا جاتا ہے, ہمیں کیا کہا گیا کہ تم لوگ کس طرح جو تمہارے پاس تو سیٹیں نہیں تھی تمہیں سیٹیں دی گئیں. تو وہ تو انہوں نے اپنی زبان سے بیان کی ہوئی باتیں, میں اپنی بات نہ بھی کروں تو ان کی اپنی زبان سے بیان کی ہوئی باتیں. لہذا یہی چیز ہے جو ایک کنٹرولڈ میں کہہ رہا ہوں, ڈیزائنڈ کہہ رہا ہوں. یہ دونوں ورڈ جو ہیں وہ سوٹیبل ورڈ ہے فار دس سچویشن. اس کے مطابق جو ہے وہ نظام چل رہا ہے. اسی لیے گراؤنڈ کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ شور شرابہ نہیں ہے, گراؤنڈ کے اوپر کوئی وہ کسی کو تشویش نہیں ہے. گراؤنڈ پہ لوگوں کو تشویش یہ ہے کہ سڑک کے اوپر لوگ مر رہے ہیں. گراؤنڈ پہ لوگوں کو تشویش یہ ہے کہ پانی نہیں مل رہا اور لوگ جو ہیں وہ دن بدن مہنگا ٹینکر خرید رہے ہیں. گراؤنڈ پہ لوگوں کو تشویش یہ ہے کہ انہیں گیس نہیں مل رہی. گراؤنڈ پہ لوگوں کو تشویش یہ ہے کہ ان کے علاقے کی بجلی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے بند کر دی جاتی ہے. ٹرانسپورٹ نہیں ملتی, لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ساری گراؤنڈ پہ تو یہ چیزیں ہیں. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, یہ بھی گراؤنڈ پہ چیز ہے. تو لہذا گراؤنڈ کی چیزیں یہ ہیں. یہ سیاسی بیانات اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے عوام کے لیے. میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ بلکہ سیاستدانوں کے لیے جو ہے لمحہ فکری ہے کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ پبلک جو ہے اس کی مثال کیا ہے اور سیاست ہے کیا. سیاست ہی نہیں کر رہے لوگ. سیاست ہو تو پھر تو مسائل حل ہوتے ہیں نا. سیاست کو نیگیٹو بنا دیا گیا ہے. پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ سیاست نہیں آج کرنی. اور بھائی سیاست سیاسی جدوجہد کا نام ہے. پرامن جدوجہد کو سیاست کہتے ہیں. ہم سیاست کہتے ہیں نیگیٹو جو ہے نا آپ کی ایفرٹ ہے, نیگیٹیولی جو ہم کریں, سازشیں کریں, اسے ہم سیاست کہتے ہیں. تو ہم نے مانی جو ہے نا وہی غلط کیے ہوئے ہیں. سیاست کرے اگر سیاسی پارٹیاں تو وہ تو بہت اچھا ہے معاشرے کے لیے, اب اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے. سیاست تو کوئی کر ہی نہیں رہا, وہ تو ساری جو ہے گٹھ جوڑ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. گٹھ جوڑ کی گئے. صحیح میر صاحب, ٹھیک ہے. ابھی تک جو بھی سچویشن چلے ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے, کیا سندھ میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ پہنچے گا یا پہنچ رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن پی ٹی آئی تو اس وقت جو ہے نا وہ ساحل پہ کھڑی ہو کے لہریں گن رہی ہے. اس کے پاس تو اپنی ایکٹیویٹی کرنے کی جو ہے وہ گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی. اس کے لوگ جو ہیں ابھی تک جو ہے آرگنائز نہیں ہو پا رہے. وہ کس طرح اجلاس کرتے ہیں, کبھی کبھی ہمیں بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ان کے لیے ملنا جلنا جو ہے وہ دشوار ہوتا ہے. ان کے آفیسز جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں. تو وہ تو آپ سمجھ لیں کہ ان کو تو فائدہ نقصان کے وہ سلسلے میں ہے ہی نہیں. کیونکہ جب ایک سگنل ہوگا نا, جب ایک سگنل ہوگا نا کہ بھائی اب پی ٹی آئی سیاست کر سکتی ہے, ایکٹیویٹیز کر سکتی ہے, تب وہ کر پائیں گے. اس سے زیادہ تو جی ڈی اے جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی کر. چلے پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ اکیلی اس میدان میں نا اس وقت کھڑی ہے اور سارا کچھ جب چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں وہ بل پاس کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کوئی بل رکا ہے؟ وہ تو پوری طرح جو ہے وہ کوئی چیز سندھ اسمبلی میں انہوں نے کون سی چیز ہے جو چاہیے اور نہیں کی. یہ گورنر صاحب کے جو اختیارات ہیں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے, یہ پی ٹی آئی کے دور سے انہوں نے جو ہے وہ کٹ کرنے شروع کیے ہوئے تھے. اور اب گورنر صاحب کے پاس تو بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو ان کی ہمت ہے کہ یہ این جی اوز کو ساتھ ملا کے, اپنے دوستوں کو ملا کے ایک وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں. بے شک دعا کرا دیتے ہیں, کبھی نعت کرا دیتے ہیں, کبھی کچھ کرا دیتے ہیں. باقی تو اس سے علاوہ اور کچھ نہیں وہ کر سکتے. ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. وہ تو صرف انہوں نے اس کو ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں, نیوز بناتے ہیں. یہ انہیں ایک اچھا طریقہ آتا ہے. ادروائز ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں. بیچارے ایک پی این نہیں کسی کو ہٹا سکتے. پولیس کو تو وہ کیا پوچھیں گے اور کیا وہ کریں گے. ہاں ایک پورٹ فولیو ہے, اس کے حوالے سے وہ اعلانات کر دیتے ہیں,
ان کا جو ایک بیان ہے وہ میڈیا پہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. ادروائز وہ تو مینجمنٹ کے حساب سے تو بالکل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اور پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت جو ہے پورے سندھ کے اندر اور کراچی میں ایز اے میئر ان کا جو ہے وہ آپ سمجھو, حیدرآباد میں بھی وہ اس وقت میدان میں اکیلے ہی بادشاہ ہے. ان کی اپوننٹ جو ہے وہ کوئی چیز اس وقت ان کو اپوننٹ کا کسی کا سیریس اپوزیشن کا کوئی سامنا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ مبشر میر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. اس وقت آپ کیا کہیں گے ان کے تمام جتنی گفتگو آپ نے سنی, آپ کی کیا رائے؟ آپ اتفاق کر رہے ہیں مبشر میر صاحب کی باتوں سے؟ میں ان کی اس بات سے تو بھرپور اتفاق کروں گا کہ نہ سندھ کی سیاست میں کوئی تبدیلی آنے والی, نہ وفاق کی سیاست میں. ٹھیک ہے, جو چیز ہے کنٹرولڈ ہے, جو چیز ہے وہ فون کال پہ چل رہی ہے, یہ ساری چیزیں تو سب کلیئر ہے. ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے تھے تنظیمی سٹرکچر کے اوپر, اس میں ضرور انتشار ہے, وہ بالٹی میں طوفان والی بات ہے, لیکن سیاسی منظرنامے پہ کوئی اس لیے تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ جن لوگوں نے ان کو جوڑا ہوا ہے وہ لوگ ان کو چلا رہے ہیں, اور وہ جب تک چلاتے رہیں گے جب تک ان کی مرضی ہے. صحیح. اب رہی بات, آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی, تو اس میں ایک اسٹیک ہولڈر اور ہے, وہ ہے جماعت اسلامی. اگر آپ دیکھیں گے کیونکہ جو ایم کیو ایم میں جو وہ والا طبقہ تھا جو کاروباری ٹائپ کا طبقہ تھا یا پھر اور دیگر معاملات میں انوالو تھا, تو وہ تو یقینی طور پہ کسی اور جماعت میں جائے گا. لیکن جو نیوٹرل سائٹ کے لوگ تھے وہ ابھی بھی یا تو پھر جماعت اسلامی کو پریفر کریں گے یا پھر وہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں گے. پیپلز پارٹی کی طرف عام شہری علاقے کا بندہ اس لیے نہیں جائے گا یا اس طرف راغب نہیں ہوگا کیونکہ ان کے بہت تحفظات ہیں پیپلز پارٹی سے, اور پیپلز پارٹی بھی کہیں ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی طرف بھی لوگ جا سکتے ہیں اگر ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے, یا پھر پی ٹی آئی کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اس کو کنٹینیو کریں گے یا وقت تو ایک شارٹ بریک کا, جلدی سے جا رہے بریک پہ واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بنے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید پروگرام انسائیڈ دا نیوز, اور میں ہوں ارسلہ طاہر. ہمیں آن کال جوائن کر لیا سینئر صحافی فواد احمد صاحب نے. السلام علیکم, ویری وارم ویلکم. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ فواد احمد صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے, اس لیے ہم آپ کی طرف آ جاتے ہیں دوبارہ. سہیل شبیر صاحب, جہاں آپ تھے وہیں سے آپ کنٹینیو کیجیے. بس یہی بات ہو رہی تھی, اور چیزیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طرح ہونی ہے آگے اور فیوچر میں کس طرح ہونی ہے, کیونکہ گزشتہ روز آپ نے بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے نا, آپ نے کہا تھا اگر کسی عوامی پارٹی کو کسی پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے, سیاسی پارٹی کو, تو اس میں آپ نے نام لیا تھا جماعت اسلامی کا. میں نے آپ کو اسٹیک ہولڈر کا بتایا تھا کہ ایک اور اسٹیک ہولڈر ہے جماعت اسلامی, جس کو بھرپور فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ سچویشن اگر واقعی خراب ہے تو خراب رہی. لیکن میں نے آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں کہ گزشتہ رات جس طرح مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ مخصوص لوگوں نے بٹھا دیا ان لوگوں کو, اور جس طرح مبشر صاحب بتا رہے تھے کہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے, تو کل رات کو یہ سب ایگری کر کے اٹھ چکے ہیں کہ ہم سب پرانی تنخواہوں پر کام کریں گے, ٹھیک ہے, اور اسی حساب سے چلتے رہیں گے. ہاں, اب کچھ دن کے لیے جو یہ نئی لسٹ جاری کی گئی تھی اس پر امپلیمنٹ سلو کیا جائے گا, مطلب اس کی رفتار کو تیز نہیں کیا جائے گا, اور اس میں کہا ہی جا رہا ہے کہ انہی لوگوں کو دوبارہ لا کر بٹھانے کی کوشش کی جائے گی جو لوگ پہلے چلا رہے تھے سین کو, اور اس میں مزید لوگوں کو ایڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور مائنس بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس پر بھی یہی اتفاق ہوا ہے کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ باہر ڈسکس نہیں کی جائے گی, جو 11 رکنی مطلب گھر کے معاملے گھر میں حل کیا جائے گا, باہر ڈسکس نہیں کی جائے گی. اوکے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایم کیو ایم کی مرکزی کمیٹی کے حوالے سے تھوڑا سا بات اور کر لیتے ہیں. کتنا باصلاحیت اور فعال ان کو سمجھا جاتا ہے, امپریشن کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, مرکزی کمیٹی اٹس لائک ایم کیو ایم, پوری ایم کیو ایم ہی وہی ہے, پوری ایم کیو ایم وہ چلاتے ہیں. جو کور کمیٹی کے میں نے آپ کو 11 لوگ بتائے تھے, وہ کور کمیٹی سمجھ لیں ایم کیو ایم کی کور ہے, مطلب ایم کیو ایم کی سمجھ لو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ. اس میں خالد مقبول صدیقی ہیں, اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار ہیں, اس میں مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی, فیصل سبزواری, امین الحق, رضوان بابر, کامران ٹسوری اور فرقان طیب ٹائپ, یہ سارے لوگ ہیں, یہی لوگ چلاتے ہیں. تو ابھی جو میں آپ کو اس سے پہلے بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ اگر یہ لوگ اپنے عمل سے پروف کریں گے تو یقینی طور پہ کارکن بھی جو ہے اس پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کی طرف واپس آتے ہیں. فواد احمد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم, ویری وارم ویلکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اچھا, آپ نے سارا سینیریو تو سنی لیا ہوگا. اس وقت ایم کیو ایم کی جو اندرونی اختلافات ہیں اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آپ سے سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ واقعی اختلافات ہیں بھی یا نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو اس پر اثر کیا پڑے گا پارٹی کو, کراچی کی عوام کو, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. دیکھیں جی, ایک چیز تو واضح ہے کہ پارٹی میں اختلافات نہ ہوتے تو
اس طریقے سے ملبہ باہر آتا نہیں، مٹی اڑتی نہیں، اس کے اندر جو ہے وہ لوگ پریشان نہ ہوتے، کارکنان بادر آباد نہ پہنچتے، مصطفیٰ کمال کو وضاحتیں نہ دینے پڑتی، فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی بھی منظر عام سے غائب نہ ہوتے۔ اختلافات تو پارٹی کے اندر موجود ہیں، اور صرف اختلافات موجود نہیں ہیں بلکہ اگر آپ اس کو کہیں کہ مستقل ایک دوری کا عمل پیدا ہو چکا ہے، یا مستقل ایک دوری جو ہے وہ ترتیب پا چکی ہے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ بنیادی طور پر یہ سارے کا سارا معاملہ صرف اس لیے ہے کہ ایم کیو ایم کا مستقبل کیا ہوگا۔ مستقبل کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3-4 دھڑے جو ایم کیو ایم کے موجود ہیں، جو ہمیشہ سے تھے، جس کا سب کو پتا ہے، کوئی پی ایس پی کی صورت میں تھا، کوئی ایم کیو ایم ورکر کی صورت میں تھا، کوئی جو ہے وہ موجودہ ایم کیو ایم کی صورت میں تھا، اور پھر کوئی جو ہے وہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی صورت میں ہے۔ تو یہ سارے دھڑے آپس میں ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے تھے، اور وہ مقصد تھا کہ کسی طریقے سے کراچی کے عوام کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں کہ لوگ دوبارہ سے ایم کیو ایم کی طرف رجوع کریں۔ لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اس وقت اگر صورتحال کا جائزہ لیں تو کامران ٹیسوری صاحب کو جس وقت جو اختیار دیا گیا کہ وہ پارلیمنٹ میں موجود، یعنی کہ صوبائی اسمبلی میں موجود اراکین صوبائی اسمبلی کی رہنمائی کریں گے اور ان کے انچارج ہوں گے، اس وقت اختلاف کھل کر سامنے آیا، کیونکہ بنیادی مسئلہ ہے وہ 20-20 کروڑ 15-15 کروڑ روپے کا فنڈ کہ جو ثوابدیدی اختیار ہر ایم پی اے کا ہوگا، اس کو فنڈ ملے گا، وہ کہاں خرچ کیا جائے۔ مصطفیٰ کمال اینڈ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ خرچ جو ہے وہ ان کی مرضی کے ساتھ کیا جائے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ جو بھی ترقیاتی منصوبے لے کر آئے، ان ترقیاتی منصوبوں میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کی مرضی سے یہ فیصلہ کیا جائے کہ کتنا پیسہ کہاں خرچ ہونا ہے۔ بس یہی بنیادی اختلافات کی وجہ۔ اور خالد مقبول صدیقی صاحب کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اقتدار یا اختیار کسی اور کو ملے، عقل کل کے اختیار کل کے مالک وہی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اس طریقے سے زیادہ عرصے پارٹی میں چلتا نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب کا تذکرہ اگر کریں تو وہ بھی پارٹی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے ہی آئے تھے، وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کو یہاں پر جو ہے وہ ایک شو پیس کی طرح بٹھا دیا جائے۔ تو ایم کیو ایم کے جو اختلافات تھے ان کو ختم کروانے کی پہلے کوشش ایک سامنے آ چکی ہے، کہ جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ایک پریس کانفرنس کی گئی جو بنیادی طور پر ایک ایسا پاور شو تھا کہ جس کے اندر یہ دکھایا جانا تھا کہ تمام دھڑے آپس میں متحد ہیں، تمام دھڑے کیا بلکہ تمام لوگ آپس میں متحد ہیں، قیادت آپس میں متحد ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ ٹرن کیا گیا پیپلز پارٹی مخالف پریس کانفرنس کے اندر۔ وہاں پر جو مقصد حاصل نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد خالد مقبول صاحب نے جب شعبہ جات کا اعلان کیا تو پھر ایم کیو ایم کا اختلاف کھل کر سامنے آیا، جب آپ کے سامنے ہے جو میڈیا ڈسکس کر رہا ہے۔ جی یعنی ابھی اگر اصل وجہ بن رہی ہے تو وہ عہدوں کی تقسیم ہی بن رہی ہے اس تنازع کی؟ عہدوں کی تقسیم ہی اصل وجہ ہے، اور تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ عہدوں کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ فنڈز کی جو تقسیم ہے، جو ایم پی ایس کا ثوابدیدی فنڈ جو ہے، اس پر گورنر کامران خان ٹیسوری کے بجائے ایم کیو ایم کی جو دیگر قیادت ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے۔ کامران ٹیسوری صاحب سمجھتے ہیں کہ مشکل وقت میں ایم کیو ایم کو مشکل سے نکالنے والے وہی ہیں، اور ان کا ہی اختیار ہے، ان کا ہی ثوابدیدی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ گورنر کے معاملات کے اندر اپنے ایم پی ایس کو گائیڈ کریں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اگر آپ پچھلے کچھ عرصے کے طرز عمل کو دیکھیں تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ گورنر سندھ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا گورننس کے اندر کوئی نہ کوئی کردار ہو، اور اسی کردار کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایم کیو ایم کی پوری تنظیم میں سے کوئی ایسا معاملہ حاصل نہیں کیا، کوئی شعبہ جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھا سوائے اس کے کہ جو ایم پی ایس کو گائیڈ کرنے کا شعبہ تھا یا جو پارلیمانی پارٹی کی سربراہی کا شعبہ تھا۔ تو کامران ٹیسوری صاحب بنیادی طور پر وجہ اختلاف ہے، ورنہ شعبہ جات تو خالد مقبول صدیقی صاحب تقسیم کر ہی چکے تھے۔ میرا خیال ہے شعبہ جات، باقی شعبہ جات کے اوپر کوئی اتنا بڑا اعتراض بھی نہیں ہے، سارے کا سارا اعتراض ان ثوابدیدی فنڈز کے استعمال کے حوالے سے ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ساری سچویشن کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کی جو مرکزی کمیٹی ہے کیا وہ اپنی پوزیشن ابھی برقرار ہے یا کھو چکی ہے؟ فرق پڑا ہے؟ دوبارہ سے کیجیے گا سوال۔ میں نے کہا ساری سچویشن کی وجہ سے ایم کیو ایم کی جو مرکزی کمیٹی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی پوزیشن ویسی کی ویسی ہے، برقرار ہے، یا تھوڑا سا اس پہ کوئی فرق پڑا ہے، کوئی منفی اثر پڑا ہے؟ جی منفی اثر تو ظاہر ہے کہ اختلافات کا پڑتا ہی ہے۔ ایم کیو ایم کی جو ہے وہ مقبولیت اگر کہیں موجود تھی تو اس کے اوپر بھی فرق پڑا ہوگا۔ ایم کیو ایم کی قیادت میں آپس میں جو تقسیم ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ اختلاف کا اس طرح سے جوتوں میں دال بٹنے کا کسی کو فرق نہیں پڑتا تو یہ بھی غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی اختلافات آتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ رائے کی تقسیم ہونا لوگوں کے سامنے کھل کر آ جاتا ہے۔ دیکھیں پارٹیوں کے اندر اختلافات تو ہوتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوں گے؟ حالانکہ دو بھائی ہیں، دو پارٹی کے سربراہان ہیں، ان کے درمیان بھی لازمی بہت ساری باتوں میں اختلاف آتے ہیں۔
لیکن اختلاف جس وقت کھل کر پبلک ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی ساجی ہنڈیا ہوتی ہے کہ جس کو جو ہے وہ لوگ بیچ چوراہے کے پھوڑنا نہیں چاہتے, لیکن جس دن یہ پھوٹ جائے بیچ چوراہے کے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دال نے جوتوں کے اندر بٹنا ہے اور ایک ایک فرد کو پتہ لگنا ہے کہ کیا اختلاف ہے کیا اختلاف نہیں ہے. ہر پارٹی کے اندر, ہر سیاسی جماعت کے اندر اختلافات ہوتے ہیں, صرف پاکستانی دنیا بھر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا فواد احمد صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کیا کہیں گے لاسٹ کامنٹ ساری سچویشن پر, اور فواد احمد صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی. بالکل, دیکھیں فواد صاحب بھی وہی ساری باتیں کر رہے ہیں جو تقریباً میں نے کی ہے, مبشر صاحب نے کی ہے. بس میں اس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں کراچی اس ٹائم سب سے زیادہ جو پریشان ہے وہ ہے عوامی مسائل سے, پانی سے, بجلی سے, واٹر ٹینکرز کی ٹکر سے, لوگوں کے مرنے سے. تو ابھی جو ہے وہ سب کو ایک فوکس رکھنا چاہیے کہ وہ سندھ گورنمنٹ سے بات کریں, جماعت اسلامی ہو, ایم کیو ایم ہو, کہ کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں. آپس کے اختلاف ابھی آپ سیکنڈری لیول پہ رکھ لیں, فرسٹ لیول پہ جو ہے وہ آپ کراچی کے لوگوں کی بات کریں تو یقینی طور پر کراچی آگے آپ کو ووٹ دے گا بھی اور آپ کو آگے لے کے جو بھی کام کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو ویری مچ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہاں اجازت کا وقت ہو رہا ہے, جاتے جاتے وہی بات کریں گے جو ابھی سہیل شبیر صاحب نے بات بھی کی اور مبشر شبیر صاحب نے بھی کی تھی کہ عوام کو اتنی سمجھدار ہو چکی ہے عوام کہ اس سے فرق نہیں پڑ رہا کہ سیاسی پارٹیوں میں کیا چل رہا ہے. ان کو یہ جاننا ہے کہ ان کو آٹا, روٹی, چاول, گیس, پانی, بجلی یہ سب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.